Assalamu alaikum students, welcome to the AMS High School. I hope you are all fine. आज हम क्लास 7 की किताब ज्योग्राफिया में पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पहले सबक का नाम है ज़मीन की तबीई हालत। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि ज़मीन के बाहर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, मगर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हमें तमाम चीज़ों के बारे में इस सबक के अंदर जानेंगे। तो हमारे पहले पॉइंट का नाम है ज़मीन की अंदरूनी साख्त। ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में इंसान की मालूमात महदूद हैं। ज़मीन की सतह का फासला इसके मरकज़ा से 6000 किलोमीटर से ज़ायद है, लिहाजा इंसान इसकी अंदरूनी हालत का पता लगाने के लिए ज़लज़ले की लहरों, ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत और इसकी कशिश शकल से मदद लेता है। ज़मीन के मरकज़ की तरफ दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफ़ा होता जाता है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों को 3 बड़े अहम हिस्सों कशरुल अर्ज़, मेंटल और मरकज़ा में तकसीम किया जाता है। यहाँ पर हमारा मुख्तसर सवाल भी बनता है कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के नाम तहरीर करें। यहाँ पर दोबारा बताते चलूँ आपको, यहाँ पर हमारा मुख्तसर सवाल बनता है ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों को 3 बड़े अहम हिस्सों में तकसीम करें या फिर ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों के नाम तहरीर करें। तो इसका जवाब है कशरुल अर्ज़, मेंटल और मरकज़ा। कशरुल अर्ज़ बैरूनी सतह क्रस्ट। ज़मीन की सतह पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। इसकी मोटाई एक जैसी नहीं है। ज़मीन के सबसे ऊपर और कम मोटाई वाले कुर्रे को कशरुल अर्ज़ कहते हैं। यहाँ पर भी मुख्तसर सवाल बनता है कशरुल अर्ज़। ज़मीन के सबसे ऊपर और कम मोटाई वाले कुर्रे को कशरुल अर्ज़ कहते हैं। इसकी मोटाई 8 से 40 किलोमीटर के दरमियान है। कशरुल अर्ज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बलाई हिस्से को बरियाज़मी तय और ज़ेरी हिस्से को समुद्री तय कहा जाता है। यहाँ पर भी मुख्तसर सवाल बनता है कि कशरुल अर्ज़ को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बरियाज़मी तय खुश्की के कई किताब पर मुश्तमिल है, जिन्हें बरे आज़म कहते हैं। यहाँ पर भी एक मुख्तसर सवाल बन रहा है कि बरे आज़म किसे कहते हैं। ये सिलिकॉन और एल्यूमीनियम की अनासिर से बनी हुई है, इसलिए इसको सयाल भी कहते हैं। समुद्री तय सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अज्जा पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको सेमा भी कहते हैं। यहाँ पर भी 2 मुख्तसर सवाल बन रहे हैं। पहला, सयाल किसे कहते हैं? बरियाज़मी तय, ये की जगह पर बरियाज़मी तय लिखेंगे। बरियाज़मी तय सिलिकॉन और एल्यूमीनियम की अनासिर से बनी हुई है, इसलिए इसको सयाल कहते हैं। अगला सवाल, सेमा किसे कहते हैं? समुद्री तय सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अज्जा पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको सेमा भी कहते हैं। ज़मीन के इस हिस्से में ज़्यादातर मादनियात पाई जाती हैं। ये जो आप एक सर्कल देख रहे हैं, इसमें आपको ये जो एक ब्राउन कलर की एक पतली सी लेयर नज़र आ रही है, इसे कशरुल अर्ज़ कहा जाता है। ये ज़मीन के इर्द गिर्द एक बारीक सी तह लगी हुई है, जिसकी मोटाई तकरीबन 8 से 40 किलोमीटर के दरमियान लगभग 35 किलोमीटर के बराबर है। इसको कशरुल अर्ज़ कहा जाता है। हम अगला पढ़ते हैं पॉइंट अपना, मेंटल दरमियानी तय। कशरुल अर्ज़ के नीचे मेंटल है। सबसे ऊपर वाली तय कशरुल अर्ज़, इसके नीचे वाली तय मेंटल। ये जो आपको ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है, इसको मेंटल कहा जाता है। ये 2 तहों पर मुश्तमिल है। बलाई मेंटल की मोटाई 670 किलोमीटर है। बलाई मेंटल, ऊपर वाली मेंटल, बलाई का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा। इसमें ज़्यादातर चट्टानें पिघली हुई हालत में मिलती हैं। बलाई मेंटल के नीचे ज़ेरी मेंटल है। ज़ेरी से मुराद नीचे वाली, ज़ेरी से मुराद नीचे वाली, जो सख्त और ठोस है, जो कि सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम के अनासिर पर मुश्तमिल है। इसकी मोटाई 2230 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है हमारा मरकज़ा, अंदरूनी हिस्सा। मरकज़ा का कुर्रा मेंटल के तय के नीचे वाक़या है। मरकज़ा के भी 2 हिस्से हैं, एक बैरूनी मरकज़ा और दूसरा अंदरूनी मरकज़ा कहलाता है।
بیرونی مرکزہ مینٹل کے نیچے مائع حالت میں ہوتا ہے، لکوڈ پانی والی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ تہ زیادہ تر پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اس کی موٹائی 2250 کلومیٹر ہے۔ اندرونی مرکزہ لوہے اور نکل سے بنا ہے۔ اس کرے کو نائف بھی کہتے ہیں۔ آپ یہ سوال بھی بنا سکتے ہیں کہ نائف کسے کہتے ہیں؟ مرکزہ کو نائف بھی کہتے ہیں۔ یہ نام نکل اور لوہے کے ابتدائی دو حروف کے ملانے سے وجود میں آیا ہے۔ یہ کرہ ٹھوس ہے اور سب کروں سے زیادہ وزنی ہے۔ اس کی موٹائی 1220 کلومیٹر ہے۔ تو ہم نے زمین کے اندرونی حصوں کے 3 بڑے اہم حصے پڑھے۔ پہلا پوائنٹ کشف الارض، مینٹل اور مرکزہ۔ ہم اس کو ایک ابلے ہوئے انڈے کی مثال سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ابلے ہوئے انڈے کا باہر والا سخت خول کشف الارض جس کی باریک سی تہ لگی ہوتی ہے، اس کا اندر سفید والا حصہ مینٹل اور جو زیادہ موٹائی میں رکھتا ہے، اور اس کے اندر والا حصہ جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے مرکزہ۔ تو ہم تینوں پوائنٹ کو ذہن نشین آسانی سے کر سکتے ہیں، کشف الارض، مینٹل اور مرکزہ۔ آپ کے یہ تینوں پوائنٹ لانگ کوسچن نمبر 1 زمین کی اندرونی ساخت کی وضاحت کریں میں جواب میں شامل ہوں گے۔ کشف الارض، مینٹل اور مرکزہ تفصیلی سوال نمبر 1 کا یہ جواب بھی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ زمین کی پلیٹوں کی حرکات۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ براعظم کبھی ایک تھے اور براعظمی حرکات کے باعث یہ بعد میں 7 براعظموں میں تقسیم ہو گئے۔ ہم نے اپنی پریویس کلاس میں ٹوٹل 7 براعظموں کے نام پڑھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام ایک ہی صورت میں موجود تھے، ایک ہی براعظم کی شکل میں موجود تھے، مگر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ 7 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کروڑوں سال پہلے تمام براعظم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے سطح زمین پر صرف ایک بڑا براعظم موجود تھا جسے پینجیا کہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا براعظم نسبتاً چھوٹے حصوں پلیٹوں میں تقسیم ہو کر موجودہ براعظموں کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ کا یہاں پر مختصر سوال بنتا ہے، پینجیا کسے کہتے ہیں؟ آگے 7 بڑی پلیٹیں۔ زمین کی ساخت کے بارے میں نئی معلومات ملنے کے بعد جغرافیہ دانوں نے 1960 سے زمین کی بیرونی ساخت کے لیے 2 نئی اصطلاحیں استعمال کرنا شروع کی جو لیتھوسفیئر اور استھینوسفیئر کہلاتی ہیں۔ لیتھوسفیئر زمین کی بلائی تہ مطلب نیچے والی تہ اور مینٹل کے اوپر والے ٹھوس حصے پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیتھوسفیئر کے نیچے چٹانوں کی نرم تہ ہے جو استھینوسفیئر کہلاتی ہے۔ یہاں پر بھی 2 مختصر سوال بنتے ہیں کہ لیتھوسفیئر کسے کہتے ہیں اور استھینوسفیئر کسے کہتے ہیں۔ لیتھوسفیئر کو 7 بڑے متحرک ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو پلیٹیں کہلاتی ہیں۔ یہاں پر بھی ایک مختصر سوال بن رہا ہے، پلیٹیں کسے کہتے ہیں؟ کشف الارض کی بڑی پلیٹیں درج ذیل ہیں: بحر الکاہل کی پلیٹ، شمالی امریکہ کی پلیٹ، جنوبی امریکہ کی پلیٹ، یوریشین پلیٹ، افریقن پلیٹ، آسٹریلین پلیٹ، انٹارکٹیکا پلیٹ۔ یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے کہ زمین کی بڑی پلیٹوں کے نام لکھیں۔ آپ کا اس سوال کا جواب یہ 7 بڑی پلیٹوں کے نام ہیں۔ زمین کی بڑی پلیٹوں کے نام لکھیں۔ آگے چلتے ہیں، دراڑیں، فالٹس اور ان کی اقسام۔ زمین میں موجود بڑی بڑی دراڑوں یا شگافوں کو فالٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک مختصر سوال بنتا ہے کہ فالٹ کسے کہتے ہیں؟ زمین میں موجود بڑی دراڑوں یا شگافوں کو فالٹ کہا جاتا ہے جو کسی قدرتی آفات کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں، یا تو سیلاب آنے کی صورت میں، یا زلزلہ آنے کی صورت میں، یا کسی اور قدرتی ناگہانی آفات کی صورت میں زمین میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے ہیں، ان کو فالٹ کہا جاتا ہے۔ ان دراڑوں کی وجہ سے لیتھوسفیئر چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ حصے مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے نیچے پگھلی ہوئی چٹانیں موجود ہیں۔ یہ زمین کے اندرونی حصوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے اندرونی جو تہ ہے لیتھوسفیئر وہ ہر وقت حرکت کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کے نیچے پگھلے ہوئی چٹانیں موجود ہیں۔
درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے نیچے زمین کے، اس وجہ سے چٹانیں پگھل جاتی ہیں۔ یہ حصے مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے نیچے پگھلی ہوئی چٹانیں موجود ہیں۔ پلیٹوں کی حرکات سے پڑنے والی دراڑیں کئی سو میٹر کی گہرائی تک چلی گئی ہیں، اور یہی دراڑیں پلیٹوں کے درمیان سرحدیں ہیں، مطلب کہ رکاوٹیں ہیں، جو آتش فشاں پہاڑوں اور زلزلوں کے مرکز کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ بحر الکاہل کی پلیٹوں کے چاروں طرف آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں۔ بحر الکاہل ایک پہاڑ، ایک دریا کا نام ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے بھی یہی آتے ہیں کیونکہ چاروں طرف دراڑیں ہیں، لہٰذا اس کو آگ کا دائرہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، آگ کا دائرہ مطلب رنگ آف فائر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب بحر الکاہل کی پلیٹوں کے چاروں طرف آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے بھی یہی آتے ہیں کیونکہ چاروں اطراف دراڑیں ہیں، لہٰذا اس کو آگ کا دائرہ بھی کہتے ہیں۔ فالٹ بننے کا عمل عموماً کمزور جگہ پر ہوتا ہے۔ فالٹ بننے کا علاقہ فالٹ زون کہلاتا ہے۔ فالٹ زون کسے کہتے ہیں؟ فالٹ بننے کا علاقہ فالٹ زون کہلاتا ہے۔ فالٹ زون میں موجود دراڑ کو فالٹ لائن کہا جاتا ہے۔ فالٹ لائن کسے کہتے ہیں؟ درج ذیل میں فالٹ کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، نارمل فالٹ۔ نارمل فالٹ میں کشو آئس کے ٹکڑے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں اور بالائی تہوں کے ہٹ جانے سے لاوا زمین کے کمزور حصوں سے باہر نکل آتا ہے اور آتش فشانی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نارمل فالٹ کیسے ہے۔ اس کے درمیان میں جو آپ کو موجود ایک دراڑ سی نظر آ رہی ہے، اس کو ہی فالٹ کہا جاتا ہے۔ بالائی حصے ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر 2، ٹرانسفارم فالٹ۔ جب پلیٹوں کے ٹکڑے آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں تو آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، اس طرح کا فالٹ ٹرانسفارم فالٹ کہلاتا ہے۔ اس فالٹ میں زمین کا کوئی حصہ اوپر یا نیچے حرکت نہیں کرتا کیونکہ یہ سب آپس میں ہی ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں۔ نمبر 3، ریورس فالٹ۔ ریورس فالٹ اس وقت بنتا ہے جب پلیٹیں ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف جا رہی ہیں۔ پہلے والے میں مخالف سمت میں جا رہی تھیں، دوسرے والے میں آپس میں رگڑ کھا رہی تھیں، اور تیسرے والے میں ایک دوسرے کی طرف حرکت کر رہی ہیں۔ اس طرح درمیان میں دباؤ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور آتش فشانی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس طرح پلیٹوں کے ایک دوسرے کے قریب آنے سے عموماً پہاڑ بنتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آ کر جڑ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے فالٹس کی اقسام پڑھی۔ آپ کا سوال نمبر 2، تفصیلی سوال نمبر 2 کا جواب ہے فالٹس کی اقسام بیان کریں۔ تو آپ اس میں یہ تینوں فالٹ لکھیں گے، نارمل فالٹ، ٹرانسفارم فالٹ، ریورس فالٹ۔ دوبارہ سے دہرا رہی ہوں، آپ کے سوال نمبر 2، تفصیلی سوال نمبر 2 کا جواب ہے یہ سوال ہے فالٹس کی اقسام بیان کریں۔ اس کا جواب ہے نارمل فالٹ، ٹرانسفارم فالٹ، ریورس فالٹ۔